अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैनेज योर स्ट्रेस फॉर गुड हेल्थ पर यह हमारी छठी वीडियो है। इसमें मैं आपको स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। आपको सिर्फ रिमाइंड करने के लिए, बाकी की पहली जो 5 वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी में स्ट्रेस के सिम्टम्स बताए थे, तीसरी में रीजंस बताई थी, चौथी में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस बताए थे, और अब इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। और अब मैं आपको एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये 5वीं वीडियो की कंटिन्यूएशन ही है। इसके बाद 7वीं वीडियो आखिरी वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस या वर्क प्लेस या अपने सोशल सर्कल के अंदर आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल अंडर स्ट्रेस ना खुद हों और ना दूसरे आपकी वजह से अंडर स्ट्रेस आएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। नाज़रीन, परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है कि हम अपनी एनवायरनमेंट, अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं, और हम हर कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई तकरीर होती है, कोई ड्रामा होता है, किसी क्लास में होते हैं, तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो उसको अपने हिसाब से देख रही हैं। और वो अपना हिसाब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपकी मेमोरी में जो पहले से मौजूद नॉलेज है, आप उसको उस तरीके से परसीव करते हैं। तो अगर आपका परसेप्शन ऐसा हो कि चीज़ों को आप पॉजिटिव तरीके से देखें, यानी हर चीज़ का नेगेटिव पहलू हो सकता है और पॉजिटिव पहलू भी होता है, तो आप अपनी परसेप्शन को इस तरह डेवलप करें, और ये आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। नेगेटिविटी आपकी इन्वायरमेंट में बहुत है, और अगर आपको चीज़ें इसी तरह हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी परसेप्शन जो है उसको चेंज करना है। और वो चेंज कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, कि आप अपने आप को सजेशंस दें, सेल्फ टॉक करें और बताएं अपने आप को कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी होगा। उस पॉजिटिव पहलू को तलाश करने की कोशिश करें और अपनी ये हैबिट डेवलप कर लें, अपने आप को ये आदत डाल लें कि आपने चीज़ों का पॉजिटिव पहलू देखना है। जब आप चीज़ों का पॉजिटिव पहलू देखना शुरू हो जाएंगे तो आपकी परसेप्शन जो है ये बड़ी यूज़फुल हो जाएगी। ये आपको हर मामले में बड़ा फ़ायदा देगी। तो आप अपना परसेप्शन चेंज करें। उसमें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देखते हैं कि आप रेगुलरली स्ट्रेस में हैं, तो मैं तो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ, लेकिन आम यंग लड़कों के लिए, लोगों के लिए जो मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। आप आराम से लेट जाएं और कोई अपना पसंद का म्यूज़िक जिसकी के बड़ी सूदिंग इफ़ेक्ट हो वो सुने और अपना ध्यान उधर दें। तो वो जो जिस वजह से आपको स्ट्रेस होता है या ये जो चीज़ों को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा और आपके ज़हन को सुकून मिलेगा। ये होता क्या है ये मैं अभी आपको जना बताता हूँ। ये आप फोकस करें कि जी आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। जब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं उस म्यूज़िक को एंजॉय करें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें,
آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر بہت بہتر چیزیں بھی ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو انجوائے کرنا ہے۔ ناظرین، میں ایک آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں، یہ میری زندگی کے تجربے کی بات ہے کہ آپ جس جگہ پہ جائیں گے آپ وہاں رش پائیں گے۔ مثلاً آپ کسی مسجد میں جائیں اور وہاں کوئی مولانا تقریر کر رہے ہیں، آپ بے شمار لوگوں کو وہاں بیٹھا ہوئے دیکھیں گے اور وہ ان کی بات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے لے رہے ہیں۔ آپ کسی سنیما ہاؤس میں چلے جائیں، وہاں آپ بہت رش پائیں گے۔ آپ کسی گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں چلے جائیں، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا کوئی ٹینس کا میچ دیکھ رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے۔ غرض ہے کہ جس جگہ پہ آپ جائیں گے آپ لوگوں کا رش پائیں گے۔ تو ہے کیا کہ لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں، یا سے یہ بات جو ہے وہ تجربے سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز سب پہ اپلیکیبل نہیں ہے، آپ کا اپنا انداز ہے۔ مثلا مجھے ریلیکس جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے ہیلتھ کا ایشو ہے، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے آرام سے لیٹ جاتا ہوں اور سورہ رحمان قاضی عبدالباسط عبدالصمد کی لگا لیتا ہوں اور اس کو بڑے آرام سے سنتا ہوں، اور جب وہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، اور میں وہ سارا جو اس کے الفاظ ہے، اس کا جو جس طرح قاری صاحب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کے ردم کو انجوائے بھی کرتا ہوں، معنی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرتا ہوں جس نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اذا مرضت تو فہو یشفین، ٹھیک ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو شفا میں دیتا ہوں۔ تو یہ جو سٹریس جو ہے یہ بھی ایک بیماری کی قسم ہے۔ بیماری یہ نہیں ہے کہ دوسرا اور کوئی کینسر ہے، خدا نخواستہ دل کی بیماری ہے یا چوٹ لگی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے تو صرف وہ بیماری ہے، یہ سٹریس بھی جو ہے یہ بیماری ہے۔ تو میں لیٹ کے بڑے سکون سے اس کو سنتا ہوں اور مجھے بہت بہتر محسوس ہوتا ہے، میں اپنے اندر بڑی انرجی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، آرام سے میوزک سننا چاہتے ہیں وہ میوزک کی ٹیکنیک سے استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ سانس لینا۔ سانس جو ہے یہ آکسیجن جب اندر آتے ہیں، ہمارے جسم کے ہر ذرے کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، ایون جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا یعنی ہمارا برین، اس کی غذا بھی آکسیجن اور شوگر ہے۔ جب ہم آکسیجن اندر کھینچتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اندر لے کے جائیں؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شیلو بریدنگ کرتے ہیں، یعنی پورے لنگس کا استعمال نہیں کرتے، بس اوپر اوپر سے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کیا کریں کہ سکون سے ایک جگہ پہ لیٹ جائیں، اگر زمین پہ لیٹیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بازو اپنے ساتھ اس طرح نیچے لگا لیں اور آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں، میں وریز کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں ایکٹیویٹیز کہوں گا، جو بھی آپ نے کر رہے ہیں، کر چکے ہیں یا کرنے کی آپ کا پلان ہے، ان سب کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ 100% یہ ممکن نہیں ہوتا، شروع میں مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ اپنی عادت ڈیولپ کر لیں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ سلولی سانس کو، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سانس کو سلولی آپ اندر کھینچ رہے ہیں، اور پورے لنگس تک جب آپ کھینچ سکتے ہیں جتنا
اتنا آکسیجن کو اندر کھینچیں. یہ آپ کے لنگس اس سے صحت مند ہوں گے. جب آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ نے یہ ہوا باہر نکال لیا آکسیجن جو ہے، تو آپ کے یہاں سے لے کے پوری باڈی کے اندر ایک آپ ریلیکسیشن محسوس کریں گے، آپ ایک سکون سا محسوس کریں گے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. جب یہ آپ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، یا یہ آپ سانس اندر لے کے، یہ سانس والی زبردست قسم کی ایکسرسائز ہے، اس میں زیادہ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایڈرنلن اور کارٹیزول، جس کی وجہ سے کہ یہ کیمیکل جو کہ سٹریس جو ہے یہ زیادہ کرتا ہے، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ دیکھیں، بغیر کسی میڈیسن کے آپ نے صرف ایکسرسائز سے اپنا یہ کیمیکل جو کہ کارٹیزول اور ایڈرنلن ہے ان کا لیول کم کر کے آپ نے اپنا سٹریس جو ہے وہ مینیج کر لیا. پھر یوں ہی آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ باڈی کے مختلف حصوں کے جو مسلز ہیں ان کو سٹریچ کریں. ناظرین، اگین میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سی ورکشاپس کے اندر یہ ایکسرسائزز کروائی ہیں، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. لوگ پھر گھر جا کے اپنا تھوڑا ٹائم نکال کے یہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، جس سے کہ بہت فائدہ آپ کو پہنچتا ہے. آپ اپنے باڈی کے مختلف مسلز جو ہیں ان کو سٹریچ کریں. مثلا یہ بازو ہیں، یہ دونوں آپ نے سیدھا لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو مٹھی ایسے بند کر کے ان مسلز کو ایسے سٹریچ کریں. جتنا سٹریچ کر سکتے ہیں کریں. تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ان کے اندر اتنی پاور نہیں رہی. پاور جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. شروع میں جب آپ سٹریچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ پاور ہے، لیکن جب اس کو سٹریچ کیے رکھیں گے تو اس کے اندر پاور کم ہوتی جائے گی. پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوڑیں، بہت آہستہ. آپ اس کو بہت اچھا فیل کریں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ گلاس ہے، آپ نے گلاس کو ہاتھ میں لیا ہے، آپ نے اس کو زور سے پکڑ لیا ہے اور یوں اس کو پکڑ کے رکھیں. آپ نے اب یہ سارا بازو جو ہے اس کو بڑا سٹریچ کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو ڈھیلا چھوڑیں. ڈھیلا چھوڑنے کے بعد اس کو آرام سے نیچے رکھیں. اس طرح آپ گردن کے مسلز کے ساتھ یہ ٹرائی کریں. اس طرح اپنی باڈی کے مسلز جو ہیں نا ان کو آپ یوں کھینچیں اور پھر ایسے اس کو ریلیکس کریں. اس کے ٹانگوں کے مسلز کریں. اسی طرح پھر پاؤں جو ہیں ان کو کریں، اور ساری باڈی کے ڈفرینٹ حصوں کے جو مسلز ہیں ان کو بہت سٹریچ کریں. جتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں، 2 منٹ تک، 3 منٹ تک. اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ ریلیکس کر دیں. اسی طرح اب آپ نے یہ جو آپ کا ہیڈ ہے، برین ہے، اس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اور کچھ سوچتے ہوئے اس کو ایسے سٹریچ جیسے کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذرا ریلیکس کر دیں. یہاں مجھے وہ ڈریکولا کی فلم یاد آ رہی ہے. اس کی فلاسفی ہی یہ تھی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانی فلم کی بات کر رہا ہوں، اس کے بہت سے ورژن بنے ہیں اس کے. ڈریکولا کے لمبے لمبے دانت ہیں اور وہ لڑکی کو پکڑتا ہے اور اس کی گردن کو جو ہے وہ اس نے یہاں سے پکڑ کے اور خون جو ہے نا وہ پینا ہے. تو سارے ہال کے اندر لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ پروڈیوسر بالکل پلان طریقے سے کرتا ہے وہ، کہ جب سارا ہال جو ہے وہ اس طرح ٹینس بیٹھا ہوا ہے اور مٹھیاں جو ہیں وہ اس طرح بھینچی ہوئی ہیں، تو پھر ایک دم وہ سین جو بدل جاتا ہے اور کوئی میوزک یا اس طرح
ریلیکس سین جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور سارے لوگ جو نا اس طرح جو نا ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے زندگی میں خود یہ ایکسپیرینسز کیے ہوں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی یہ ایکسرسائزز کر کے کس طریقے سے آپ اپنا سٹریس جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. آخر میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن، یہ ذرا آپ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں. جو سٹریس مینجمنٹ ہے نا وہ صرف میری اور میری ساری زندگی سٹریس میں گزری ہے. جو آدمی چیلنج لیتا ہے ہار جیت جس کی زندگی میں، کرکٹ کی گراؤنڈ میں ہار کبھی جیت رہے کبھی ہار، تو وہ سٹریس جو ہوتا ہے نا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک سٹریس کی مینجمنٹ ہوتی ہے ایکسرسائز، جب آپ کے اوپر سٹریس پڑا ایکسرسائز ہوتی ہے. لیکن جو سب سے بڑی سٹریس مینجمنٹ وہ نماز ہے. اگر آپ نماز اور نماز پڑھی اس طرح نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی میں نے اپنی زندگی میں شروع میں، کیونکہ ماں باپ کہتے تھے صبح کی نماز پڑھ لیتا تھا، میں شروع کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب آپ نماز دل سے پڑھتے ہیں اور یہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایک ہے نا انسان کی آزادی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھ دیتے ہیں کہ میں تیری عبادت اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں، ساری جگہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ جو جب اللہ کے اوپر آپ ایمان رکھتے تھے نا، اور جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اب یہ بندہ جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کی پولیٹکس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو صرف ایز اے سبجیکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سٹریس کو مینیج کرنے کا زبردست اس کا ایکسپیرئنس ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹریس جو وہ مینیج کرتا ہوں نماز کے اندر. اس میں ہے کیا؟ اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جیسے کہتے ہیں نا مراقبے میں جانا. یہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، ہندو لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی مراقبے کی بات کرتے ہیں. مراقبے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر کی دنیاوی چیزیں ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. نماز میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، خالق کے سامنے کھڑے ہیں. اگر آپ اتنی زیادہ آپ کا کنسنٹریشن لیول نہیں ہے تو کم از کم یہ دیکھیں کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ تصور کریں کہ وہ خالق جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کوئی خالق ہے آپ کا جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس پہ ریلائی کریں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ آپ کا سہارا ہے، یہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے اس کی طرف اور زیادہ جو نا وہ بڑھتا جائے گا. تو نماز میں زبردست قسم کی کنسنٹریشن ہے، لیکن کنسنٹریشن کی فلسفی دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دوسرا آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پاور یہ آپ کو ہیلپ کرے گی. اس سے آپ کا جو ہے وہ سٹریس لیول بہت حد تک نیچے چلا جائے گا. میں خود سٹریس کو میں نے کیسے مینیج کرنا سیکھا. آپ کوئی کھیل کھیلیں، خود سے کھیلنے کا کیا ہے؟ مثلا میں ٹینس کھیلتا تھا، بہت زیادہ اگر کام ہے اس کے بعد بھی کرنا ہے، سارا دن مصروف رہے ہیں اور بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، بچے کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، گھر کے ایشوز بھی ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں لانا ہے، تبھی تو یہ سارا کچھ آپ کر سکیں گے. ادروائز آپ کے اندر جو ابیلٹیز ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے وہ دیٹ ول گو ویسٹ. جب بال آتا تھا اور آپ کے ہاتھ میں ریکٹ ہے اور آپ پوری طاقت کے ساتھ بال کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ سٹریس یوں غائب ہوتا ہے.
آپ ٹینس کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، ٹیبل ٹینس کھیلیں، اور کچھ نہیں تو اگر آپ ایسا کریں، اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں، تو جیسے کوئی بیگ بڑا سا لے کے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا بھوسا بھر کے کسی جگہ پہ لٹکا لیں اور اس ایکسرسائز کریں، اس کو جو نہ ماریں، ٹھیک ہے، اور اسی پہ جو نہ غور مطلب اپنی کنسنٹریشن اسی بیگ پہ رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے۔ لیکن کھیل سے کس طریقے سے سٹریس لیول جو نیچے آتا ہے، یہ بالکل میریکل ہے۔ میں نے لوگوں کو یہ اسائنمنٹس دیں، 2 ہفتوں کے بعد جب ہم نے دوبارہ کلاس کی تو انہوں نے بتایا جی کہ میں تو بہت بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ یہ آپ فزیکل ایکسرسائزز جو ہیں، سانس لینا اور پرسیپشن اپنی جو ہے اس کو آپ چینج کریں، پھر مسل ریلیکسیشن ٹیکنیکس، یہ بالکل ایزی ہے، آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں خود سے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے سٹریس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مینیج کر لیا۔ آفیسز میں باس جو ہے وہ روڈ ہے یا سبارڈینیٹس جو ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہیں، اچھے طریقے سے آپ کی بات نہیں سنتے، کام نہیں کرتے، آپ اپنا پرسیپشن چینج کریں۔ آپ جو چیزیں چینج نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ فکر مند نہ ہوں، آپ اپنا پرسیپشن چینج کریں اور اس ماحول کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو چینج ہونا کریں۔ تو ناظرین، یہ جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہماری آخری ہوگی، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورک انوائرمنٹ میں یا سوشل سرکل میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔